रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे सूरत अन-निसा की आयत नंबर 44, जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई थी तो आज फिर वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लास्ट प्रोग्राम में हमने तयम्मुम के बारे में आयत पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत हदीस को हमने जाना था कि तयम्मुम की आयत जब नाजिल हुई थी तो उस वक़्त हज़रत आयशा का जो उनसे हदीस साबित है कि उनके फ़ादर ने क्या किया था और कैसे हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस्लाम को जानते हैं, जब उसकी असल को पहचानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और आज हम जो आयत पढ़ेंगे देखिए उसमें भी इतने खूबसूरत सबक है कि काश अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी आयात को हमारे दिल पर उतार दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हम अमल करने वाले बन जाएं। हर प्रोग्राम में मैं एक ही बात कहती हूँ कि पढ़ाना और पढ़ना बहुत आसान है लेकिन अमल करना मुश्किल हो जाता है। और यही बात इस आयत में भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अलम तरा क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से। अगर इसको अहले किताब की तरफ लिया जाए तो तौरा एंड ज़बूर जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये किताबें थी ना, तो ये उसका एक हिस्सा था। और आखिर में जो कुरान है वो आखिरी किताब नाजिल हुई थी, तो उसकी तरफ इशारा है। और अगर इसको दूसरी तरह लिया जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उन्होंने कुरान जैसे उन्होंने तौरा के एक हिस्से पर अमल किया और एक हिस्सा छोड़ दिया, मीन्स कि वो उसको पढ़ते थे। वो ऐसा नहीं था कि तौरा को वो पढ़ते नहीं थे, वो जानते नहीं थे, वो उसको पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। आज अगर आप अपने ऊपर ये आयत लेके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब दी गई, मीन्स के कुरान दिया गया, और उसका वो एक हिस्सा तो पढ़ते हैं जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे अमल के दर हैं। हमें तो समझ ही नहीं आती ना कि कुरान में लिखा क्या है, और हम बड़े आराम से ये कह देते हैं कि ये किताब हमारी समझ में नहीं आती है, तो हमें इसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो बस ठीक है हम ऐसे ही पढ़ लेंगे तो ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि कुरान पाक में कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। तो कल को हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुज्जत ख़त्म कर दी, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कल को जाके क्या कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने कहा था, लेकिन हमें इस पे यकीन नहीं आया था, इसलिए हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। आज वही आयात हैं सारी की सारी इंशाल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यश्तरूना, वो खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, अब्दलालता, वो गुमराही को खरीदते हैं। अब देखिए गुमराही तो हमें ये लगता है वो कैसे खरीदी जा सकती है। गुमराही कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, कोई घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाज़ार में गए और आपने गुमराही खरीद ली। गुमराही खरीदता क्या है बंदा, जो उसका दिल होता है ना, या उसकी ज़रूरत होती है, फिर वो खरीदता है। अब दलालत जो है वो क्या होती है, गुमराही क्या मीन्स, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें ना आसान लफ्ज़ों में, कि गुमराह, जिसकी राह गुम हो गई हो। अब एक रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या बता दिया, सिरातुल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, जो हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई अता कर। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन लोगों ने क्या खरीद ली, दलालत खरीद ली। उनकी राह गुम होना जो है वो उनका शौक था, इसलिए नहीं कि वो अचानक ही राह से गुम हो गए, क्योंकि खरीदता वही है ना बंदा, उसको पता होता है कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, उसका दिल भी उसके अंदर होता है। और अगर दिल ना भी हो तो उसकी वो ज़रूरत होती है, वो समझता है कि ये मेरी ज़रूरत है ना, तो वो दलालत को, वो गुमराही को, उसकी राह जो गुम हुई है वो उसने जानबूझ के खरीदी है। अब देखिए खरीदना भी, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं उससे पहले आपने वो पैसा कमाया होता है ना, सबसे पहले तो उस पर वक्त लगाया होता है, कितने घंटों की मेहनत होती है, फिर आपको वो जो पे चेक मिलता है उसमें से आप वो चीज़ खरीदते हैं। अगर आप उसकी पूरी लिंक देखते हैं तो गुमराही खरीदना ऐसी नहीं कि अचानक आप गुमराह हो गए, आपने पूरी मेहनत की उसके ऊपर और फिर उसके बाद आपने गुमराही को खरीद लिया।
اب اس میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تضلوا، کہ تم بھٹک جاؤ سبیلا، راستے سے. کہ اب کیسے ہے کہ وہ ایک تو خود گمراہ ہیں، ان کی راہ گم ہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی راہ سے گمراہ کر دیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہاں سے سمجھاتی ہوں، عام زندگی میں ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی کا دل چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میں ٹھیک بات نہیں کر رہی ہوں، فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خریدتے ہیں، ٹکٹ خریدیں گے تو جائیں گے نا وہ مووی دیکھنے کے لیے. اور پھر آپ اپنے فرینڈس کو کہتے ہو کہ چلو مل کے سارے چلتے ہیں، اور پورے فرینڈس مل کے چلے جاتے ہیں. وہ خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یا آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ کیا، آپ خود بھی گمراہ تھے اور آپ نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. یا پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شو ایسا ہو رہا ہے، اسٹیج شو ہے جس میں ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو پھر آپ خود تو جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن آپ اپنے فرینڈس کو بھی انکریج کرتے ہو کہ بڑا مزہ آئے گا، بہت اچھا شو آ رہا ہے، اس طرح سے ہوگا، ہم کٹھے جائیں گے، پھر مل کے شو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، وی ہیو اے ویری گڈ نائٹ، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے کر کے آپ ساروں کو اس گمراہی میں ساتھ لے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت ان راستوں پہ نکل رہے ہیں، اور نہ صرف ہم خود نکل رہے ہیں بلکہ ہم ساتھ دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم نے تو لوگوں کو تلقین کرنی ہے نیکی کی، ان کو وہ بتانا ہے کہ نیک راہ کون سی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صراط مستقیم کون سا ہے. ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ پورے کا پورا قرآن ہمارے سامنے ہے اور یہ صراط مستقیم ہے. وہ بالکل ایک ایک آیا اس کی ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ نے یہاں سے نکل کے اپنے ڈیلس میں جانا ہے تو آپ فری وے پہ جاتے ہیں تو ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے یہاں پہ جانا ہے، اب آپ نے یہاں پہ مڑنا ہے، اب آپ یہ کریں گے، اور آپ اپنی ٹھیک ڈائریکشن پہ جاتے جاتے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیا پہ عمل کرتے کرتے سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا. جب ہم اس طرح سے کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنتوں کے راستوں پہ پہنچ جائیں گے. اور یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کی راہیں گم ہو گئی، انہوں نے خود سے خریدی، یشترونا، انہوں نے خود خریدا، ضلالتا، گمراہی کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ویسے ہو جائے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ عالم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. اب ہمارے دشمن کون ہے؟ دیکھیں ہمارے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دیا ہے اس کے مطابق ہمیں کو پتہ ہوگا کہ ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے دلوں کا حال نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے ہیں. وہ دشمنی، یہاں پہ دشمن کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو دین سے ہٹا دے. اللہ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے دلالت خریدی تھی نا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی ویسا کر دے، وہی لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے. تم اللہ پہ توکل کرو گے، تم اللہ کی راہ پہ چلو گے، اللہ تمہیں سنبھال لے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دے اور تمہیں پتہ نہ چلے. لیکن ایک دفعہ مخلص ہونا پڑے گا نا، خالص ہونا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بہت سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، ولی تمہارا ولی. اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ کافی کیا ہوتا ہے کہ میں سوچوں کہ کوئی بھی چیز ہے کہ میرے لیے بس کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ خود سے کہہ رہا ہے کہ کافی ہے اللہ، اور کافی ہے اللہ کن لوگوں کا؟ ولی، دوست. وَكَفَى، اور کافی ہے اللہ، اللہ نصیرہ، تمہارا مددگار. جس کا دوست اللہ ہو جائے، جس کا مددگار اللہ ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اس سے بڑی کیا دوستی ہوگی جس کا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کافی ہے اللہ، اس کا دوست بھی اور اس کا مددگار بھی، جو اللہ کے راستے پہ، جو صراط المستقیم پہ چلنے والا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں کہہ رہے ہیں
من الذین اور ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے یحرفونا وہ تبدیل کر دیتے ہیں الکلمہ کل الفاظ کو ان مواضعہ اپنی اصل جگہوں سے۔ اب یہ بھی آپ نے غور سے سننی ہے کیونکہ ہر آیت میں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہر آیت ہم نے ایسے پڑھنا ہے، ایسے سیکھنا ہے جیسے یہ ہمارے اوپر میرے اوپر نازل ہوئی ہے نا۔ ہر کوئی اگر یہ سوچے گا کہ یہ آیت میرے لیے، اس میں میرا کیا سبق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن کی بڑی خوبصورت سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ کیا کرتے تھے، یحرفونا وہ تبدیلی کر دیتے تھے کلمے کی ان مواضعہ اس کی اصل جگہوں سے، مینز کہ وہ لفظی تحریف کر دیتے تھے۔ لفظی تحریف کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ جب آپ کو یاد ہے ہم نے وادی طی کا پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی طی میں لے گئے تھے اور پھر من و سلویٰ نازل ہوا تھا، اور جب من و سلویٰ نازل ہوا تو کچھ دیر تو وہ کھاتے رہے شوق سے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سے تنگ آ گئے ہیں، آپ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہم نے گندم کھانی ہے، ہم نے وہ جو ہے دالیں کھانی ہے، ہم نے سبزیاں کھانی، ترکاری کھانی ہے۔ وہ ساری ایک لسٹ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سب کو لے جاؤ، اور جب یہ شہر میں داخل ہوں گے تو ان کو کہنا حتتن حتتن کہتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ مغفرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے وہ شہر میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ لفظ کو چینج کر کے انہوں نے خنتتن کہتے ہیں گندم کو، مذاق اڑانے کے لیے کہ ہم تو گندم لینے جا رہے ہیں، ہم گندم لینے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ کر کے نکلتے تھے۔ تو یہ لفظ ہی تحریف ہے کہ وہ لفظوں کو ہی بدل دیتے تھے، اور آگے کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے تھے سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم نے سنا، لیکن دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ رک کے آپ یہ دیکھیے کہ ہم کبھی بھی کسی درس پہ جاتے ہیں، کبھی کسی سے اچھی بات سنتے ہیں، بیٹھ کے قرآن کی محفل ہے فار ایگزامپل، ہم کچھ سن رہے ہیں بات تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ واو یہ تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ فار ایگزامپل ہم کوئی پردے کا حکم سن لیتے ہیں، ہم سود کے بارے میں حکم سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات سنتے ہیں، ہم واو واو کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، آج کے درس میں تو اتنا اچھا تھا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ عمل تو ہم نے کوئی نہیں کرنا نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی فحاشی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں کرتے، فحاشی جو ہے یہ تو بڑے عظیم گناہ میں آ جاتا ہے، یہ تو پر فحاشی تو میں نہیں کرتی ہوں، بس میں تو یہ تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں جیسے میں کر رہی ہوں یہ تو بس اللہ میاں معاف کرے گا نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے۔ تو یہ سمعنا و اطعنا ہو گیا نا ہمارا۔ اب کتنی چیزیں آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھیے کہ ابھی رمضان آئے گا انشاءاللہ 2 مہینے میں آنے والا ہے ہمارے پاس، تو رمضان کیا ہے، پورے کا پورا رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں وہ حلال چیزیں جو ہے نا، جیسے جو حلال ہے نا کھانا، کوئی خراب تو نہیں ہوتا، طیب ہے سارا کھانا جو ہم کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اب تم نے نہ پانی کو ہاتھ لگانا ہے نہ تم نے کھانے کو کھانا ہے۔ اور ہر میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہے، جیسے جو بھی اس ٹائم پہ وہ نہیں ہے، وہ حلال رشتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حلال چیزوں سے جس کی اجازت ہے اس میں پابندی لگاتے ہیں تاکہ اگلے 11 مہینے میں آپ حرام سے بچ سکیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اس لحاظ سے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنے گا، صراط چنے گا، صراط المستقیم چنے گا، یا یشترون الضلالۃ چنے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے آزاد پیدا نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہو اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ نے ایک حدود کے اندر انسان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری حدود ہے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے، اور اس کے باہر نکلو گے تو اس کا سوال ہوگا۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے تھے، وسما، اور آگے انشاءاللہ
लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि हमारे पास टाइम ब्रेक का हो गया है। फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। बस दुआ करें कि जो कुछ भी हम पढ़े हैं हमारे दिल पे उतर जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अमल जो हम करें उनको हमारे लिए आसान बना दे इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी सी देर के लिए वक्फा लेते हैं, फिर आते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 46, जिसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं कि अहले किताब और क्या करते थे। उनकी ये भी आदत थी कि वो कहते थे वस्मा, जैसे हम किसी के साथ बैठे होते हैं तो कहते हैं ना सुनिए मेरी बात सुनिए, तो जैसे वो और अगर हम कहते सुनिए मेरी बात सुनिए और अगर हम कहते सुनो ऐसे कहते तो थोड़ी बदतमीजी हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे कहते थे वस्मा, और सुनो तुम गैर मुस्मा, और वो दिल में कहते थे कि ना सुनाई दिए जाए, मीन्स कि बहरे हो जाओ। जैसे कहते हैं ना कि किसी को आवाज़ ना सुनाई दे, तो दिल में वो कहते थे इसको किसी की आवाज़ ना सुनाई दे, ये बहरा ही हो जाए, ऐसे उनके अल्फाज होते थे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं ना। अल्लाह जानता है कि वो क्या उस वक़्त कहते थे। अल्लाह ने उनके दिलों का नफाक खोल के सामने बयान कर दिया। मैं बार बार जब ऐसी आयत पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और ये आखिरी किताब है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर इसके बाद कोई किताब आती तो हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या लिखते उसके अंदर कि हम शर्म से अपनी आंखें ही ना उठा सकते। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व राइना, और वो कहते राइना कहते हैं जैसे रियायत कीजिए मेरी तरफ मुखातिब होने के लिए ना कि मुझे देखिए, ऐसे राइना कहते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो था ना राइना, अपनी तरफ से वो कहते थे कि हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते थे लयम बि अलसिनतिहिम, कि वो मोड़ते थे अपनी ज़ुबानों को, जैसे राइना ईना, जैसे ना थोड़ा सा उसको ऐसे करके, क्योंकि अगर राइना कहते थे तो इसका मतलब होता है चरवाहा, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक करते थे ना अपनी तरफ से, तो कहते थे कि नहीं हम तो, अगर कोई कुछ कहते थे ना सहाबा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो कहते थे नहीं नहीं हम ऐसे तो नहीं कहते, हम तो उनको राइना, मतलब हम तो कहते हैं कि हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखें, हमने ये आपसे बात पूछनी है। और वो आपस में मजाक से कहते थे कि हम इसको चरवाहा कह रहे हैं। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बयान कर दी। एक दफ़ा इस पे हदीस एक आती है कि हज़रत आयशा बैठी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो एक अहले किताब में से कोई एंटर हुआ, तो उन्होंने आके, या अहले किताब में से थे या फिर कुरैश में से थे, एंटर हुए, तो उन्होंने आके कहा अस्सलाम वालेकुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालेकुम। तो हज़रत आयशा पास बैठी हुई थी, उनको इतना गुस्सा आया ना, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम पर लानत हो, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम कह दिया, उसी तरह से वापस जवाब दे दिया। अब हज़रत आयशा को गुस्सा जब आया तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे, तुमने कहा, और तुम्हारे खुद ऐसे तुम्हारे साथ हो, या जो भी गुस्से से बात करते हैं। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराने लगे। उन्होंने कहा कि आयशा तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उसको क्या जवाब दिया था। इससे आप ये देखिए कि आज हमारे बच्चे सलाम कैसे करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ना। हमने बच्चों को क्या, हम अपनी सलाम अब ज़रा नोट करना शुरू करें। जब हम किसी से बात करते हैं, ये सलाम का अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं हम कर रहे होते, बच्चे भी ऐसे ही बोल रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ऐसी बात करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं मैं सबकी बात नहीं कर रही होती हूँ, मैं एक आम बात करती हूँ कि जैसे बच्चों को आदत होती है वो लाड से ज़रा बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब होता है कि तुम पर लानत हो, अल्लाह अकबर। तो इस तरह ये खरक कराने की बात है। जब भी बच्चे सलाम करते हैं ना, तो उनको आप देखें कि वो कैसे बात करते हैं, तो उनको वो ठीक कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये लफ्सी तहरीफ जो होती है ये पूरे मीनिंग्स बदल देती है ना चीज़ के, और ये कोई छोटी बात तो है नहीं है। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वअत्वाना, और वो ऐब लगाने के लिए फिर दीन में, कि वो दीन में ऐब लगाने के लिए मीन्स के दीन में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अकबर। वो मजाक क्या उड़ाते थे कि देखो देखो इनके दीन में तो ये चीज़ें हैं, देखो ये ऐसे बात कर रहे हैं, देखो हमने तो इनको ये कहा, इनको पता ही नहीं चला कि हमने इनके बारे में क्या बात कर दी थी। तो मजाक उड़ाते थे दीन का। आज आप देखिए कि आज हम मुसलमानों में कैसे कैसे जोक्स हैं, क्या वो मजाक नहीं उड़ाते दीन का? कैसे कहते जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, इतनी बड़ी बात के रोंगटे खड़े हो जाते थे सहाबा जब जन्नत दोज़ख की बात होती थी। तो अब आज का मुसलमान देखें कि ऐसे ऐसे जोक बनाए हुए हैं कि नहीं नहीं जी दोज़ख में तो
سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فن لونگ ہوتے ہیں، ہم نے دوزخ میں ہی ٹھیک ہے، ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا، وہاں تو سارے مولوی ہوں گے، انہوں نے ویسے ہی ہمیں بور کر دینا، تو ہم وہیں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، لیکن آپ نے یہ زندگی میں ایسے جوک سنے ہوں گے۔ تو دیکھیے وہی بات کہ وہ طعناً فی الدین، اور وہ دین میں عیب لگاتے تھے، دین میں مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَوْ، اور اگر انہم، بے شک وہ، قولو، وہ کہتے، سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنیے، عزت کے ساتھ جیسے بولتے ہیں نا، اور سنیے، وَانظُرْنَا، اور دیکھیے ہمیں، لَكَانَ، تو البتہ ہوتا، خَيْرٌ، بہتر، لَهُمْ، ان کے لیے، کہ یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہتر ہوتا کہ اگر وہ ایسے کہتے، وَأَقْوَمَ، اور وہ زیادہ درست بات ہوتی، وَلَكِن، لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن کیا، اللہ نے لعنت کی۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ کسی پہ ایسا ہو۔ دیکھیں لعنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان کسی پہ لعنت نہ کرے، کیونکہ اگر لعنت غلط ہوتی ہے، اس بندہ حقدار نہیں ہوتا، تو لعنت واپس اس بندے پہ پلٹ آتی ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لعنت کرے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ہم تو اردو میں لعنت والا ڈیفرنٹ وے سے سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اس سے بڑی سزا کسی کی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان پہ لعنت کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ کن چیزوں کا انکار کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا، کہتے سمینا و آسائنا، ہم نے سن لیا لیکن ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی، تو ہم تو کہیں انکار نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے جب کبھی وراثت کا قانون ہم نے پڑھا نا، تو وراثت کا قانون کون لوگ مان رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ مان رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے کہ کون لوگ ہیں، وہ کیا ایسے نہیں کرتے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں ایسے نہیں ہوگا، یا ہم ایسے نہیں کرتے، ہمارے قبیلے میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے شہر میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، ہمارے تو دادا دادی نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد پردے کا حکم ذرا دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پردے کا حکم جب دیا تھا، تو ہم کیسے، سورۃ نور میں کتنی کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب عورتوں کو، کہ جب وہ گھروں میں ہے، ایون پہلے پورے محرم اور غیر محرم لوگوں کی پورے رشتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمبی لسٹ دی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا حکم دیا کہ چادریں اپنی، اوڑھنیاں جو ہے اپنے سینوں پہ ڈال لو، ٹھیک ہے؟ اور اب آج کل آپ دیکھیے اوڑھنیاں کدھر گئی ہیں ہم لوگوں کی۔ پھر سورۃ احزاب میں دیکھیے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن۔ کیا چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کون سا لفظ ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں آرام سے کہہ دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے۔ اب خود کھول کے دیکھیں قرآن کہ اس میں جو نساء المومنین کون ہیں؟ مومن عورتیں ہیں نا۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بیویوں کا ذکر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بیٹیوں کا ذکر کر دیا نا۔ اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ بعض ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بنات کا لفظ ہے، بنات بیٹیاں ہوتا ہے، تو یہی دلیل کتنی بڑی یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نساء المؤمنین کا لفظ استعمال کیا، تمام مومن کی عورتیں، مومن عورتیں۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم مومن عورتیں نہیں ہیں، تو یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر کون سی ایسی آیت ہے کہ جو اس زمانے میں تھی اور آج کے زمانے پہ وہ کینسل ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کچھ بھی۔ ہم کتنی آسانی سے کفر کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیت ہم تو سمینا، سنا ہم نے، پر عصینا، ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے نا۔ پھر ہم نے سود کی آیات پڑھی، ہم کیا کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں کر سکتے ایسے، سمینا و عصینا ہوا نا۔ پھر دیکھیے شراب کا حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 درجوں پہ، ابھی تک ہم نے 2 حکم پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں تیسرا حکم بھی آ جائے گا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. ہم نے کہا ہاں ہاں ہم نے پڑھ لیا، ہم نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ ہے، لیکن آج کل تو ایسا ممکن نہیں نہ ہو سکتا، کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، بھئی میری تو بیٹی ہے نا، میں کیا کروں، وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے تو اس لیے وہ پارٹی ہے، اگر شادی پہ تو شراب سرو کرنا پڑے گی. کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں جب ہم ابھی بڑے ہو رہے تھے اس وقت ایسی بات بھی سننے کو نہیں ملتی تھی. شراب کا لفظ بھی ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی گالی کسی کو دے دیا. اچھے شریف گھروں میں یہ لفظ بھی نہیں بولے جاتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہی لوگ، میں جیسے آپ کو پہلے بھی بات کری تھی، ایسا نہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد گزار ہیں، مسجدیں بنانے والے ہیں، ان کے گھروں کی شادیوں پہ شراب سرو ہوتی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا دین کدھر جا رہا ہے. بس اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین اس فتنے کے دور پہ ہمیں کسی طرح سے بچا لے ان چیزوں سے. ہم نے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی جو گواہی دینی ہے، ہم یہ کہہ سکیں یا رب العالمین میری وسعت اتنی تھی. آپ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ جو ایک چڑیا تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہی تھی، تو اس نے کیا جواب دیا تھا جب دوسری چڑیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ تم پاگل ہو کہ تمہاری اتنی سی چونچ کے پانی سے کیا اتنا لاؤ آگ کا، کیا وہ بجھ جائے گا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پانی سے کیا ہوگا، میں اپنے رب کو جا کے یہ کہہ دوں گی کہ یا رب العالمین میری وسعت ہی اتنی تھی، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنا کام کر دیا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہنے والے بنیں، آمین ثم آمین، ہم یہ کہنے والے بنیں کہ یا رب العالمین ہماری وسعت ہی اتنی تھی، ہم نے جتنی کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے دوستوں کو کوشش کی بچانے کی، اپنی اولاد کو کوشش کی بچانے کی، کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں ہوئے یا رب العالمین وہ آپ جانتے ہیں. آپ ہمارا اخلاص جانتے ہیں کہ ہم نے تو خالص ہو کے اپنے رب کی خاطر یہ سارا کچھ کیا تھا. یا رب العالمین آپ اس کو قبول کر لیں. بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا تو سب سے پہلا دکھ ہمیں اپنے بچوں کا ہوتا ہے. الحمدللہ بچے سب کے اچھے ہیں، اولاد، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. یہ تو کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ بہت بڑی، لیکن اگر دیکھیں ہم نے زندگیوں میں بڑے کامیاب، دنیا کے لحاظ سے ہم نے کامیاب ترین بچے بنا دیے. ہم نے ان کو ڈاکٹرز بھی بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ہم نے ان کو آئی ٹی میں ہر جگہ پہ ہم نے ان کو زبردست، ایک لڑکیوں کو آپ دیکھیں کیسی ہم نے ان کو ایجوکیشن دی، الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم نے ان کو نمازی نہیں بنا سکے، ہم ان کو اللہ کے لیے خالص، ہم تو اس وقت خود خالص نہیں ہو رہے تھے نا، ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن پھر یہ اتنی خوبصورت آیت لگتی ہے قرآن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے جمیعاً گناہ معاف کر دے گا. الحمدللہ. بس جس وقت یہ احساس ہونا، میں اس لیے بار بار ایسی بات بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے دل میں سے کو خالص کر دے. کیونکہ جب ہم توبہ کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے مغفرت، ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دینا، معاف کر، توبہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور مغفرت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ہم مغفرت مانگتے ہیں کہ جو ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دینا، معاف کر دینا. توبہ یہ ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گی، آئندہ آپ کے لیے خالص ہو جاؤں گی. پہلے نہیں پتا تھا، جب سے قرآن زندگی میں کھلا، یا رب العالمین اب میرے لیے آسانیاں کرنا. واللہ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دے گا کہ وہ چیزیں جس پہ دل مر جاتا تھا کہ یہ چاہیے ہی چاہیے، یہ چیز اگر نہیں ملے گی تو پتہ نہیں آج کا دن بھی میرا کیسے گزرے گا، تو آنسو بھی لٹک رہے ہوتے تھے آنکھ میں کہ یا رب العالمین کسی طرح سے مجھے یہ چیز مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت دلوں سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اس راستے پہ جب چلتے ہیں نا، اپنے آپ کو صرف ایک بات ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تتر بٹیر والی چیز پسند نہیں نہ کرتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ کے آخر، نہیں، سورۃ پہلا سپارہ جب پڑھا تھا اس کے آخر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر ڈال لو. اس سے بہتر کون سا رنگ ہے جس کو تم اپنانا چاہتے ہو؟ تم ایک دفعہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاؤ. تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیسے کیسے انجام، کیسے کیسی نعمتیں عطا کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو کیسی کیسی خوشی اور چین نصیب کرتے ہیں. انشاءاللہ
تو اب جب بھی ایسی بات آتی ہے پھر بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جاتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ لعنت کی ہے ہمیں ان لوگوں میں نہ رکھے. ربنا لا تجعل منہم فلا یؤمنون, اور نہیں وہ ایمان لاتے الا مگر قلیلا, مگر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب قرآن پاک میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتدبرون افلا تتشکرون, کہ وہ شکر نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی مومن لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47, جس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین اوتوا الکتاب, یا ایہا الذین, اے لوگو جو اوتو دیے گئے, الکتاب کتاب, آمنو ایمان لے آؤ, بما اس پر جو نزلنا جو ہم نے نازل کیا. اب دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں, یہودی ہیں جیسے, اور کرسچنس ہیں یا کچھ بھی ہیں, تو ان پہ اگر وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو اب آپ کو یہاں پہ اس کا جواب مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو پہلے سے, جو ان کے پاس تورات تھی, آمنو ایمان لے آؤ, بما اس پر نزلنا جو ہم نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا, تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نزلنا جو ہم نے نازل کیا, مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے, لما اس کی, معاکم جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے, یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. من قبلی, اس سے قبل کے, ان یہ کہ نتمسا, نتمسا کہتے ہیں کہ مٹا دے, وجوہن چہروں کو, فنردوہا اور ہم پھیر دینے, علی ادبارہا ان کی پشتوں پر. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اس میں, کہ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مٹا دے اور تمہارے چہروں کو پیٹھ پیچھے پھیر دے, اور یہ سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او یا نلعنہم, یا ہم لعنت کریں ان پر, کما جیسا کہ لعنا جیسے کہ لعنت کی ہم نے اصحاب السبتی, اصحاب سبت کا آپ کو یاد ہے قصہ کہ کیا ہوا تھا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے ان پہ لعنت کریں. لعنت مینس کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب سبت پر کیا تھا. آپ کو یاد ہے اصحاب سبت کا قصہ؟ اللہ اکبر. کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو, یہ ہمیں بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ سے جو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتانے کا ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آزمائش کے لیے کہا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں, کیونکہ ان کا کاروبار تھا, وہ مچھلیاں پکڑتے تھے, بیچتے تھے. ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. اب مچھلیاں کوئی حرام تو نہیں تھی نا کھانے کے لیے, تو وہ مطلب اس میں کوئی کانٹے نہیں لگ گئے تھے, یا ایسا نہیں تھا کہ یہ مچھلیاں کوئی زہریلی ہو گئی یا نہیں پکڑنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب سبت نے کیا کیا تھا کہ ہیلے بہانے کر کے, کہ اس دن کیونکہ اب آزمائش تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اس دن مچھلیاں ابل ابل کے آتی تھی, اتنی مچھلیاں آتی تھیں اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا دیکھ کے. تو اب یہ کیا کرتے تھے, ہفتے سے ایک دن پہلے جا کے اپنے نیٹ لگا آتے تھے, اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے. جیسے مچھلیاں اس کے اندر گرتی تھیں, پانی نکل جاتا تھا, مچھلیاں اس نیٹ کے اندر آ جاتی تھی. پھر اگلے دن جا کے, ہفتے کے بعد اتوار آتا نا جیسے, تو اتوار کو جا کے نکال لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان لیا نا, ہیلے بہانے کرتے تھے. تو اس کی سزا کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. یہ سزا صرف اس وقت کے لیے تھی کہ اس آج کل کے جو اب بندر دیکھ کے آپ نہیں یہ سمجھیے گا کہ یہ وہی بندر ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی. وہ ان کو کچھ دیر کے لیے ان کی سزا تھی, اور وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو گئے تھے, اور وہ قوم ختم ہو گئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا کہ جب بندر بنایا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے ایسے, رائٹ, اور اس کے ساتھ ان کو بھی بندر بنا دیا تھا. وہ جو قوم تھی پوری نا, وہ 3 حصوں میں بٹ گئی تھی.
ایک وہ تھے کہ جو ان کو منع کرتے تھے دیکھو یہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ایسے کرو گے تو ہم پہ عذاب آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو سارا وقت ایسے کہتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، تو ان کے ساتھ بات کرنا بھی بند کر دو نا۔ تو اس طرح والا حال ہوتا تھا۔ اور کچھ لوگ تھے وہ جو ہماری طرح کے کہ چلو کوئی بات نہیں نا، اب مل تو پارٹیاں، یہ نہ ہو کہ کل کو پارٹی کرے تو ہمیں نہ بلائے کہ یہ تو سارا وقت درس ہی دیتی رہتی ہے، تو یا پھر ہم اگر اس کو زیادہ کہیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ دوستی ختم کر دے گی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اب میں اب کیا کروں نا، میں تو نہیں کر رہی ہوں، میں تو بس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اکثر یہ کویسچن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں جی ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں جیسے جاب کر رہے ہیں فار ایگزامپل، یا پھر جاب نہیں بھی کر رہے تو فرینڈس کی ایسی پارٹی ہے کہ میں نہیں فار ایگزامپل ڈرنک کر رہی ہوں، لیکن میری فرینڈ ہے اور اس کے ہسبینڈ ہے یا دوسرے فرینڈس ہیں وہ ڈرنک کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مجھ سے ناراض ہوں گے؟ سیکنڈ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں جاب کر رہی ہوں اور میں جاب کی وجہ سے مجھے ایسی پارٹی کرنی پڑتی ہے کیونکہ میرے جو کو ورکرز ہیں یا وہ ہیں وہ ڈرنک کرتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ تیسرا سنیریو یہ آتا ہے کہ کیونکہ میرا بزنس ہے اور میرا بزنس ایسے لوگوں سے ہے جو دوسرے ڈرنک کرنا ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، تو پھر اگر میں سرو کر رہی ہیں میرے گھر میں ہے تو پھر کیا یہ بری بات ہے؟ اب سارے سوال کا جواب اس ایک آیت میں ہے۔ اب آپ خود سے اس کا جواب لیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کہ وہ دوسرے لوگ جو تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا تو کوئی ہم نہیں پکڑے، یہ پکڑیں، یہ جواب دیں گے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنی زندگی اسی طرح سے ان کے ملنا جلنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ رشتے رکھنا، کھانا پینا، وہ سارا ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب جب سزا کا وقت آیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا تھا جو ان کو منع کر رہے تھے، اور وہ دونوں لوگ، ایک وہ جو پکڑ رہے تھے اور جو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پہ۔ یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نہیں ایمان لاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ وہ عذاب لے کے آئے گا جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائے تھے۔ اور دیکھیں سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، دیکھو یہ تو مسلمانوں کے لیے تھا حکم، تو اب یہ اہل کتاب کا ہم نے پڑھا نا، اب سورہ یاسین میں آپ یہ آیت نکال کے دیکھیے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے، آپ خود نکال کے اب اس آیت کو دیکھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ الیوم، آج کے دن، نختمو، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور دنیا میں سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، اب ہم نے 2 نیکیاں بھی تو کی ہیں نا، اب اس کا بھی اجر مل جائے گا، آگے انشاءاللہ اس کا بھی جواب بڑا خوبصورت آئے گا۔ اب پہلے اس آیت کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں the day of judgment، اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ کو سی دیں گے، کہ مہر لگا دیں گے افواہہم، ان کے منہوں پر، وَتُكَلِّمُونَ، اور بات کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے اس دن۔ دیکھیں ہمیں ہوتا ہے اچھا ہاتھ بات کیسے کریں گے، تو اب یہ دیکھیے زبان کیسے بات کر رہی ہے، یہ تو بے جان زبان ہے، اس کو کیا ہے، اپنی زبان نکال کے ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیے کہ یہ کیسے بات کرتی ہے، ٹک 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 بولتے رہتے ہیں سارا وقت، یہ کیسے آواز نکالتی ہے، یہ کیسے بات کرتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہاتھ ہمارے بولیں گے، وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا دنیا میں، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین میں ان راستوں پہ چل کے گناہ کیا تھا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے یا رب العالمین ہمارے ہاتھوں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، وہ جو پیچھے آیت پڑھی تھی نا اسی کی میں اس لیے یہ والی آیت آپ کو سنا رہی تھی کہ اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، تو مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہ بھاگیں راستوں میں، ایک دم سے جیسے نظر نہیں آتے نا، گھبرا کے بھاگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو اب کہاں وہ دیکھ سکیں گے قیامت کے دن۔
کہ ان کی آنکھیں مٹا دیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں لَمَسَّخْنَاهُمْ تو مسخ کر دیں عَلَى مَكَانَاتِهِمْ ان کی جگہوں پر، جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنی وہ اگر نافرمانیاں جیسے وہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ان کو وہاں پہ مسخ کر دیں. فَمَسْتَطَاعُوا تو وہ نا استطاعت رکھیں مدین آگے جانے کی، ولا یرجون اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں گے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی سزائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں. دیکھیں ہم سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، ہمیں ترجمہ جب پتہ ہوگا تو تبھی ہمارا عمل ہوگا نا. اسی لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ترجمے سے پڑھو، جان کے پڑھو، دیکھو کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جنتوں میں ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، ان کے آگے پیچھے ان کے کام کرنے والے ہوں گے، وہ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے. ان کے نیک لوگ جو ہیں ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی اولادیں ان کے ساتھ ہوں گی الحمدللہ. اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کے لیے ہم سودا کس کا کر دیتے ہیں، ہم خرید کیا لیتے ہیں، ہم کون سی گمراہی کو خرید رہے ہیں؟ اس دنیا کی گمراہی کو خرید رہے ہیں نا. یہ تھوڑی سی لذت کے لیے، یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ سے شیئر کیا تھا کہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ گناہ کی لذت جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اتنی دور تک وہ تھوڑی سی لذت لے جائے گی اور تمہیں گمراہی کے دوزخ تک لے جائے گی. اور اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی ایسے گناہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض ہی کر دیں. اللہ اکبر. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ، اصحاب سب کا ہم پڑھے تھے نا، وکانا اور ہے امر حکم اللہ، اللہ کا مفعولا پورا ہونے والا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے کہہ دیا غصے سے کہ میں ایسے کر دوں گا ان کے ساتھ، اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا ہے. اور بعض دفعہ علماء اس کے بارے میں تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھمکی ہے یہ اٹ مائٹ بھی کہ قیامت سے پہلے ایسے ہو. کیونکہ اب آپ بھی جب آیت پڑھیں گے نا، جب بھی میں آپ کو کہتی ہوں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو اپنا خود سے قرآن بھی کھولا کریں اور ساتھ ساتھ ان آیات کو دیکھا کریں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ دل میں بھی اترتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا یہ وعدہ جو ہے، یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یہ ہو کے رہنے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو نہیں بخشے گا ان کے یشرکو کہ وہ شرک کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے بھی ساتھ اس کے، وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک کسی صورت میں پسند نہیں ہے. اب دیکھیں ہم تو بڑی آسانی سے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے، اس لیے میں ان آیات کو کھول کے بیان کرتی ہوں کہ شرک جو ہوتا ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں الحمدللہ 3 طرح کا شرک آج میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ شرک بذات بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے. ذات کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے کہ جیسے اہل کتاب کہتے ہیں کہ عزیر کو کہتے تھے، حضرت عزیر کو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو الحمدللہ ہم ایسا نہیں کہتے، کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا بات نہیں کہتا. اور سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے دل کو ہلکا نہ کریں، ان کو بس آپ میرا پیغام دیتے جائیں، آگے ان کو نصیحت آپ کرتے جائیں، آگے ان کو پکڑنا، ان کو ہدایت دینا نہ دینا یہ پھر میرا کام ہے. اور پھر دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے. تو یہ جو ذات کے ساتھ شرک ہے نا الحمدللہ ہم نہیں کرتے. اب دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. کہ عبادت کیا ہے؟ دیکھیں نماز میں آپ دیکھیں قیام ہم کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں نظر و نیاز ہے، اس کے بعد دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، استعانت کرنا، استغاثہ کرنا، پھر اطاعت، غلامی، فرما برداری، پیروی، نظر نیاز جو بھی کرنا، طواف کرنا، اعتکاف، یہ ساری عبادات کے جو شکلیں ہیں نا وہ صرف خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے.
رائٹ. اور الحمدللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں. اسی لیے کبھی ایسا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جا کے جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں تو وہ جا کے سجدے کی حالت ہوتی ہے یا رکوع کی حالت ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور آگے دیکھیے کہ ہم اللہ کی صفات میں شرک کرنا، وہ کیسے ہوگا کہ وہ تمام صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی بیان کر دی ہیں اس میں ہم شرک نہیں کر سکتے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. سورۃ کہف کے آخر میں، اور ایک اور سورت ہے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27. اب خود بھی دیکھیے گا، آپ کو اتنی خوبصورت یہ آیات لگیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر اے لوگو، اگر پورے کے پورے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بنا دو. اب میں اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ اگر پورے کے پورے سمندر ہم سیاہی بنا دیں، اور پورے کی پورے درخت، جب سے آپ سوچے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور جب تک قیامت آنی ہے، تمام درخت بھی قلم بنا دیں اور اس کو پھر دگنا بھی کر دیں اس سے زیادہ، تو اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کرنے لگو، تو تب بھی تم بیان نہیں کر سکتے. اتنے کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس کی اتنی حمد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر تم لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر دیکھیے کہ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم قیامت کے دن ہم کیسے بھی حالت میں جائیں گے، آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے نکال لیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کچھ چھوٹا موٹا شرک تو نہیں کر رہے، بڑے شرک سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس میں اب میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ احمد میں ہے کہ حدیث ہے کہ حضرت محمد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو. صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے، اور پھر دیکھو ان سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے. اللہ اکبر. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں آپ پڑھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، من اتخذ الہ ہواہ. یہ بہت ڈر والی آیت ہے. آپ اس پہ تدبر بھی کیجئے گا. پورا ویک آپ اس آیت کو لکھ کے آپ اپنے فریج پہ لگا دیں کہ کیا آپ نے دیکھا جنہوں نے بنا لیا اپنی خواہشوں کو اپنا الہ. ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ اب دیکھو ذرا، خود آپ سوچیے گا تاکہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. افا انت تکونا، کیا ہوں گے آپ علیہ اس پر وکیلا؟ کیا آپ ان لوگوں کے ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن جنہوں نے اپنی خواہشوں کو، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں، آج میں نے یہ کرنا ہے تو یہ میرا دل ہے تو میں اللہ کا یہ حکم چھوڑ رہی ہوں، میں یہ نیکی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کرنے کو. یہ میرا دل جو ہے نا، یہ ہمارا نفس جو ہے، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. اب پھر دیکھیے کہ آیت سورہ جاسیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 23، یہ بھی لکھ لیجئے اور دیکھیے کہ پھر آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی شرک کی، کہ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم شرک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر زمانے کا شرک فرق ہے. اس زمانے میں بتوں کے ساتھ کرتے تھے، آج تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اور پھر سورہ جاسیہ میں کہتے ہیں، پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پھر اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ علم ہے لیکن شرک کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ مہر لگا دی ہے.
اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، آپ بھی سوچ کے آئیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آیت جو ہم نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 کی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ معبود بنا لیا، تو ہمارا معبود کون ہے، ہم کس کی پوجا کریں؟ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا ہم کسی کی پوجا نہیں کریں، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب انشاءاللہ ہمارا وقت کافی دیر سے ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے، اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔